वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। ख़ास मौजू होता है और आज चूँकि ग़ज़वा बदर, योम बदर, योमुल फुरक़ान, ये दिन हम मना रहे असहाब बदर का तस्करा करना है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, आपके हमारे हम सबके मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर जवाद हाशमी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। शुक्रिया। आज मुफ्ती शाहिद नईमी साहब जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी तबीयत तरह नासाज थी, उनके लिए दुआ भी करें। हमारे साथ आज सनाख्वां भी है काफ़ी और बहुत ही बाबरकत इंशाअल्लाह ताला जिक्र करेंगे। चूँकि तारीख़ इस्लाम के जो अहम तरीन वाक़यात हैं उनमें से एक वाक़या जो है वो ग़ज़वा बदर है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आम जंगों में क्या और ग़ज़वा बदर में क्या फ़र्क है, सरिया या सुराया किसे कहते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जवाद साहब, पहले तो ये बताएं कि ग़ज़वा खाली जंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यानी ग़ज़वा हो या खाली जंग कहें, जैसे जंग बदर भी कह सकते थे लेकिन इसे हम ग़ज़वा बदर कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उलमा ने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं उनमें जंग तो वैसे हर लड़ाई को, हर क़िताल को कहा जाता है, ठीक है, जो उस दौर में हो या आज के दौर में हो या किसी भी दौर में हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर की जंगें हैं उनके लिए दो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, एक ग़ज़वा, एक सरिया, कि जिसकी जमा सराया। तो ग़ज़वा उस जंग को कहा गया है कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ़्स नफ़ीस खुद मौजूद भी हों, आप खुद मौजूद हों उस लश्कर के अंदर, और फिर ज़ाहिर दुश्मन के साथ आप बाकायदा क़िताल करें या जिहाद करें, तो वो ग़ज़वा है। लेकिन वो लश्कर के जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, सहाबे कराम हैं, सहाबे कराम के साथ जो दूसरी जंगें हो रही हैं उनको सरिया कहा गया है, उनको सराया कहा गया है। तो ये मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं कि जो मसलन हमें कुतुब के अंदर जो है वो मिलती हैं। और जंग का लफ्ज़ जो है वो इन दोनों के ऊपर इतलाक़ होता है। ग़ज़वा भी जंग है और इसी तरह सरिया भी जंग है, लेकिन सरिया और ग़ज़वा के दरमियान जो फ़र्क है वो इस तरह इसके बयान किया गया है। अच्छा, कितनी तादाद होगी आपके ख्याल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में या उसके बाद जंग या ग़ज़वात कहें जो सरकार की ज़ाहिरी हयात में हुए या सराया हुआ, कितने होंगे, कोई तादाद है? ये देखें जी, सीरत की किताबों में अगर आप देखें तो आपको तादाद बहुत ज़्यादा मिलती है और तादाद की ज़्यादती को बुनियाद बनाकर बहुत ज़्यादा इसको उछाला भी जाता है। तादाद जो है ना वो ग़ज़वात की जो तादाद है वो 28 है, 27 या 28 इसको बयान किया गया है। और टोटल ग़ज़वात और सराया दोनों को अगर मिला लें तो 82 से भी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, तो अब 82 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है ना, 82 की तादाद। खुद ग़ज़वा को भी अगर आप ले लें 28, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मक्के के अंदर जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो कोई जंग नहीं हुई। इसके ऊपर तो तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, पूरी तारीख़ का इत्तेफाक है, कोई जंग नहीं। तो आखिरी जो 10 साल हैं मदनी दौर में, उस दौरान जो है ये सारी जंगें हुई हैं, 82 जंगें। अब इसको बुनियाद बनाकर आज मुस्तशरिकीन ये एतराज़ करते हैं कि इस्लाम तो तलवार के ज़रिए फैला। ये देखें, मुसलसल जंग हो रही, 80 को अगर आप 10 के ऊपर अगर आप वो उसको डिवाइड अगर कर दें तो हर तकरीबन सवा महीने में कोई ना कोई जंग हो रही है। हर सवा महीने में कोई ना कोई, यानी उधर से आ गए और दोबारा जंग की तैयारी करने निकल पड़े, दोबारा आ गए। लेकिन अगर आप हकीकतन अगर देखें, मैंने इसके ऊपर जो तहकीक की है, ठीक है, हकीकतन अगर आप देखें तो इतनी जंगें नहीं हैं। उलमा ने भी इसको बयान किया हुआ है, सीरत निगारों ने। जंग तो असल में उसको कहते हैं ना कि जिसके अंदर तलवारें चलें, जिसके अंदर क़िताल हो, जिसके अंदर बाकायदा खून बहा जाए, आपस में एक दूसरे के सामने जो है वो लड़ाई हो। उसकी तादाद 10 से भी कम है। 8 और 9 है। ठीक है जी, 8 और 9 है। सैयद सुलेमान मंसूर पूरी ने बाकायदा इसके बारे में बयान फरमाया कि 9 है जिसके अंदर बाकायदा क़िताल हुई है, बाकियों के अंदर क़िताल नहीं हुई। अच्छा, उस दौर में होता ये था कि जो सीरत निगार थे, मुअर्रिखीन थे, ज़माने कदीम में तरीक़ेकार ये होता था कि वो हमेशा अपने साथ तलवार तो रखते थे, ये उनका तरीक़ेकार था, कल्चर का हिस्सा था। तलवार चाहे जंग हो या जंग हो, मुसाफरत में भी अगर वो जा रहे हैं घर से बाहर, ये तलवार एक साथ अपने साथ उठा कर लेके जा। जिस तरह आजकल मोबाइल हर एक के साथ है ना, घर से बाहर जब जाते हैं तो आप मोबाइल अपने साथ उठा कर ले, उस ज़माने में तलवार हर एक के पास होता था। अच्छा, इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मदीने के अंदर तशरीफ़ लाने के बाद आपने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी है ना, रियासत मदीना जो आज हम कहते हैं। मीसाक़ मदीना के बाद जो आपने यहाँ पर जो निज़ाम बनाया वो एक निज़ाम हुकूमत आपने तश्कील दे दी। और उसके बाद
اب دیکھیں حضور اکرم نے جب اسلامی ریاست قائم فرمائے تو اس اسلامی ریاست کے سربراہ کون ہیں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اسلامی ریاست کے فرائض میں یہ شامل ہیں کہ وہ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرے، ٹھیک ہے، جان، مال، عزت۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ باقی جو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر ابھی تک گرفتار تھے وہ جنگ و جدال کرتے، وہ چوری ڈکیتی کر لیتے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے، وہ چراگاہوں کے اوپر حملہ کر لیتے، وہ مختلف لوگوں کے بھیڑ بکریوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، ٹھیک ہے، یہ عادتیں جو ہے بالکل عام تھی۔ تو اس وقت مدینہ منورہ کے باہر جن علاقوں کے اندر اہل مدینہ کی جو چراگاہیں تھیں وہاں پر جب اس طرح کے راہزن آتے اور وہاں پر لوٹ مار کا کام کرنا شروع کر دیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علاقوں کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے، چند، جی، کبھی 10 صحابہ کرام کو بھیجا، کبھی 20 بھیجا، کبھی 30، کبھی 40، 50۔ اب آپ بتائیں 30، 40، 10، 20 کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے کیا؟ نہیں، یعنی جس طرح آج ایک علاقے کے اندر، آپ کے کسی محلے کے اندر آپ کو خبر اگر ملے کہ وہاں پر کوئی افراتفری پھیلی ہوئے تو یہاں سے رینجرز والے جاتے ہیں، پولیس والے جاتے ہیں، پولیس کی وینیں جاتی ہیں، تو یہ کوئی جنگ کرنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، وہاں کے امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم نے اپنی اس ریاست کی حفاظت کے لیے جو تدابیر اختیار فرمائے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ ظاہر اسلامی ریاست کے سربراہ آپ ہیں، اسلامی حکومت آپ نے قائم فرمائی، تو سب کا تحفظ کرنا آپ کے فرائض میں شامل۔ تو اس کو اب بعد میں مورخین نے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے جنگ اور سریے کا نام دے دیا کہ دیکھیں فلان موقع پر یہ جنگ ہو گئی، فلان موقع پر یہ جنگ ہو گئے، تو اس لیے آپ کو تعداد زیادہ نظر آتی ہے، وگرنہ حقیقت میں دیکھیں تو تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے تو ذرا گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ ٹریڈیشنل جو ہمارے ہاں جس کو جنگ کہا جاتا ہے ایسی ہی تھی، یا یہ صرف امن و امان کے قیام کے لیے یا سرکوبی کے لیے، فتنے کو دبانے کے لیے ایک موومنٹ تھی؟ بالکل، یعنی اسی طرح کا تھا، بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے غزوہ بدر کو، اس کا کیا پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر معرکہ حق ہے، یہ یوم الفرقان ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اچھا، غزوہ بدر کے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں نے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، یہاں ساز و سامان تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم بے سر و سامان تھے، اللہ نے ایسے حالت میں تمہاری مدد فرمائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس محرکات کیا تھے؟ آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ 13 سال حیات طیبہ مکہ مکرمہ کے، وہ جو 13 سال عقید و جہاں کے، وہ جس میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک جو مشقتیں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں کہ کہیں صحابہ کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، کبھی ہاتھ توڑ رہے ہیں، کبھی حتیٰ کہ ایک صحابی کی آنکھ میں اس نے کافر نے سلاخ اتار دی۔ ایسا ظلم۔ صحابہ کرام آتے ہیں، رسول اللہ اب ہمیں اجازت دیں، ان کو جواب دیں۔ حضور فرماتے نہیں، ابھی مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، حتیٰ کہ عقید ہو جائے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب تو ان کو سکون سے رہنے دیتے ہیں، لیکن اب بھی ان کو سکون نہیں آیا۔ انہوں نے جو ہے کیا نام ہے حملے کیے، بار بار سازشیں کی، حتیٰ کہ پھر ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان اور دیگر جو رؤسائے قریش تھے، کفار تھے، سردار ہو گئے، سردار، انہوں نے اپنا پورا کیپٹل جمع کیا۔ اچھا، کیپٹل جمع کر کے اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا جائے اور جو اس سے پروفٹ حاصل ہو، اس پروفٹ کے ساتھ تلوار اور اسلحے خریدے جائیں، اور یک بارگی شہر مدینہ، ریاست مدینہ جو تھی، اس پر اس طرح حملہ آور ہوا جائے کہ صفحہ ہستے سے مٹا دیا جائے اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ قصہ تمام ہو جائے۔ اب ادھر یہ پلاننگ بری اور ابو سفیان قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو مطلع فرمایا، حضور پنور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اور فرمایا دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کا پہلے اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ رسد کو روک دیں، جو جنگ کی فتح کا باعث بنے گا، سپلائی کو کاٹ دیں، جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے دنیا کے اندر، سپلائی کو کاٹ دیں۔ اب وہ سپلائی کیا تھی؟ وہ ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے وہ جو قافلہ جا رہا تھا نا، اس کو تتر بتر کرنا ضروری تھا اور اس کو روکنا ضروری تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں کوئی موبائل نیٹ ورک تو تھا نہیں، لیکن جاسوسی کا نظام کتنا زبردست تھا کہ ادھر سے ابو سفیان مکہ مکرمہ سے قافلے لے کر چلے ہیں اور ادھر عقید و جہاں علیہ السلام کو مدینہ منورہ خبر مل گئی۔ حضور علیہ السلام نے چھوٹا قافلہ ترتیب دیا جس کو سریہ کہا جاتا ہے،
حضور نے صحابہ کی جو معیت کے اندر روانہ کیا، فرمایا اب ادھر یہ روانہ ہوئے ہیں اور ادھر ابو سفیان کو قافلے کی خبر مل گئی. آپ جاسوسی کا نظام دیکھیں ذرا، اللہ اکبر. تو ادھر ابو سفیان کو خبر ملی تو وہ سمندر کے راستے سے کتراتے ہوئے اور راستہ کاٹتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے. اور ادھر ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کو خبر ملی ہے، ادھر مکہ مکرمہ میں ابو جہل کو خبر مل گئی کہ محمد عربی کے جو غلام ہیں وہ قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے. اب ان کی تو جمع پونجی لگی ہوئی تھی اور عرب کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان سب کی جمع پونجی اور پورا کیپٹل لگا ہوا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا. اور وہ اور اس سے بھی زیادہ ان کو مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا اس مال کے ذریعے. جب یہی جو برباد ہو جائے گا تو پھر ہم کریں گے کیا. قصہ مختصر یہ کہ ادھر ابو سفیان کو خبر ملی، ادھر جو ہے ابو جہل قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر لے کر، جو سارے جوان تھے اسلحے سے لیس تھے، وہ حفاظت کے لیے روانہ ہوا. جب یہ مقام بدر پہ پہنچے تو ان کو پتا پڑا کہ ابو سفیان نے باقاعدہ خط لکھا، اور یہ مورخین نے لکھا ہے اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو سفیان نے خط لکھا کہ تو واپس چلے جا، اور جو ہے کیا نام ہے، جو ہے میں نکل گیا ہوں، قافلہ نکال کے میں مکہ مکرمہ پہنچ رہا ہوں. لیکن بس بات وہی ہے کہ اللہ نے حق کو ثابت کرنا تھا. اس دن کو یوم الفرقان بننا تھا، حق و باطل میں فرق کا دن بننا تھا. اب ابو جہل اڑی ہے. اچھا اس کے جو ساتھی تھے بعض نے مخالفت کی، کہنے لگے تو غلط کر رہا ہے، جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں واپس پڑھنا چاہیے اس میں. اور وہ کچھ لوگ واپس چلے گئے ان کو چھوڑ کر، ان میں جناب ابو طالب بھی تھے. اچھا کہ وہ واپس چلے گئے مکہ مکرمہ. قصہ مختصر کہ قضاء و قدر کے فیصلے آ گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ایسے مقام پہ جمع ہو گئے کہ ایک طرف لشکر کفار تھا جو 1000 تھا، ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، اور ایک طرف نہتہ قافلہ تھا. اب آخر تو جیسے کہ آگے بات چلے گی کہ یہ یوم الفرقان اس لیے بنا کہ یہاں پر 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا. اور 313 یہ وہ تھے جو بے سر و سامان تھے. روزے کی حالت، رمضان کا مہینہ 17 رمضان مبارک، اور ادھر روزانہ کھانے میں ایک اونٹ کٹ رہا ہے. لیکن کیا ہوا، پھر وقت نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے جان نثروں نے وہ تاریخ رقم کی کہ آج بھی بدر کے میدان میں جائیں تو صحابہ کی تاریخ کے قصے اور شجاعت اور بہادری قصے نظر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مقام کی وجہ سے کہا جاتا ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں جنگ بدر کا نام ظاہر اسی مقام کی وجہ سے، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جس جگہ کے اوپر جنگ ہو گئی، وجہ تسمیہ جس طرح قرآن کریم کی صورتوں کا ہے کہ سورے میں اگر کوئی لفظ آ گیا یا کوئی واقعہ اگر آ گیا تو اس کی مناسبت سے سورے کا نام بھی پڑ گیا. اسی طرح جی جیسے خندق، ہاں جب خندق کھودی تو اس کو جنگ خندق کہا گیا. مختلف گروہ آئے تو احزاب بھی کہا گیا. یا جنگ احد کو احد اس لیے کہا گیا کہ احد کے مقام کے اوپر یہ جنگ ہو گئی. تو بدر کے مقام کے اوپر یہ جنگ ہو گئی. جو مکہ ہے، پانی کا بھی ایک اسٹریٹجی، وہ کیا تھی؟ دیکھیں جنگ بدر کا پس منظر جیسا کہ مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان فرما دیا. اور جب وہاں پر مسلمان پہنچے، مسلمان تو ویسے ظاہر ہے مکہ مدینہ منورہ سے جب نکلے تھے تو جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے، تو اس لیے زیادہ تر مسلح نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلح ہیں. آپ اگر تعداد اگر دیکھیں تو صرف 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تلوار بھی کم ہے، لوگوں کے پاس کم ہے، تو اسلحہ بہت ہی کم ہے، ظاہری ہتھیار. لیکن جو قریش کے لوگ جو وہاں سے آئے تھے 1000، وہ تو جنگ کے ارادے سے آئے تھے، وہ تو بالکل مسلح تھے، ٹھیک ہے، ارادے سے آئے تھے. مسلمان تو یہاں سے اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، لیکن بعد میں اچانک جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے مصلحت مثلا اس طرح ٹھہرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کا سامنا مسلمانوں کو کرائے. قرآن کریم کے اندر بھی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہو. بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ سامنا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ سامنا ہو تاکہ کفر کے اوپر پہلی مرتبہ ایک ایسی کاری ضرب لگ جائے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ شان و شوکت جو ہے وہ بڑھ جائے. جب وہاں بدر کے مقام کے اوپر جب پہنچے تو روایات کے اندر بھی ہے کہ جو وہ لوگ جو تھے نا وہ اچھی جگہ پہ تھے، بظاہر اچھی جگہ پہ تھے، مسلمان یہاں پر بجری نما جگہ کے اوپر تھے، لیکن اللہ رب العزت کی غیبی امداد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بارش برسی، بارش جب برسی تو جس زمین کے اوپر وہ لوگ تھے وہ کیچڑ بن گئی. مسلمانوں کے لیے جو ریتی زمین تھی وہ چلنے کے پھرنے کے لیے آسان ہو گئی. اور پانی ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. بارش برسی، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، باقاعدہ ان کی طہارت کا انتظام ہو گیا. یہ ساری چیزیں
اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے آئے. فرشتے جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کی قوت کو بڑھانے کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو بدر کے اندر جو کنواں ہے وہ ان کی طرف تھا. یہاں پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے مثلا کیا ہے پانی کا انتظام وغیرہ فرما دیا. اور اس کے بعد آپ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ نیند بھی طاری کر دی. جو جنگ کی جو رات تھی، جیسے آج 17 رمضان المبارک کو جنگ ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلی والی رات کو حالانکہ دشمن کی تعداد آپ سے زیادہ، آپ کے پاس اسلحہ بھی کم، دشمن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، وہ سارے کے سارے مسلح بھی ہیں، ٹھیک ہے، تیاری بھی ان کی زیادہ جنگ کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے، ایک حزن ہونا چاہیے، لیکن ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. مسلمان سکون سے سو جاتے ہیں اور سو جانے کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ بے چین ہیں، وہ لوگ عیش و عیاشی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ ظاہر ہے ان کا تو دنیا مقصد تھا نا، ان کا مقصد ہی دنیا تھا. تو ان کے لشکر کا جو مزاج تھا، انداز تھا، وہ بالکل جاہلانہ، بالکل دنیاوی عیش پرستانہ مزاج تھا. وہ اپنے ساتھ رقص کرنے والے، اپنے ساتھ ڈول بجانے والے سارے لوگوں کو لائے، تو رات بھر وہ اسی طرح کرتے رہے. تو اس کی وجہ سے جب جنگ کا دن جب آیا تو مسلمان جو ہے وہ بالکل فریش تھے، مسلمان لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور ان کی طرف جو ہے وہ مسائل وغیرہ وہاں پر موجود تھے. تو اللہ رب العزت نے جنگ کے دوران بھی ایسی حکمتیں وہاں پر ظاہر فرمائے کہ جن حکمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ایک انتہائی خوبصورت یہاں پر بات جو ہمیں نظر آ جاتی ہے، ایک تو ظاہر حضور اکرم کی اپنی قیادت، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جس کے ذریعے وہاں پر، اب جیسے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. کم تعداد ہونے کی وجہ سے اگر ایک دو آدمی بھی اگر آپ کی مدد کے لیے میدان میں اگر آ جائیں تو آپ کو فوری طور پر ان کا استقبال کرنا چاہیے اور اپنے لشکر کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن آپ اسلامی اقدار کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں. جب وہاں سے آ رہے تھے تو درمیان میں 2 صحابہ کرام تھے کہ جو اس طرف آ رہے تھے وہاں سے، اور کفار قریش کے لشکر کا ان کے ساتھ سامنا ہوا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا. تو جب پکڑ لیا، مسافر تھے وہ، پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ہم تو جنگ لڑنے تو ویسے بھی نہیں جا رہے، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. تو بہرحال اس شرط کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا کہ تم اگر جاؤ گے تم مسلمانوں کے لشکر کا حصہ نہیں بنو گے. یہ وعدہ ان سے لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا. لیکن اس کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا. جیسے آپ کو اس کا علم ہوا، حضور اکرم نے فرمایا نہیں، تم اگر ان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو نہ لڑنے کا تو پھر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. آپ نے اجازت نہیں دی. افرادی قوت کی شدید کمی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے، چاہے میدان جنگ کے اندر ہی کیوں نہ ہو.